अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, आपके हर काम में बहुत बहुत सारी बरकत अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है उम्र में बरकत। हम एक दूसरे को अक्सर बरकत की दुआ देते हैं और कुरान और हदीस में भी हमें ये तलकीन की गई है कि हम बरकत की दुआ अपने लिए भी मांगें और दूसरों को भी दें। जैसा कि अभी हमने कहा रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला ही ने हमें कुरान में सिखाया है कि आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे इल्म में बरकत अता फरमा। आइए जानते हैं ये बरकत क्या चीज़ होती है, कैसे हासिल होती है। फिर हम आज के टॉपिक पर आ जाएंगे। उम्र में बरकत, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, बरकत के लफ्जी मानी है नेमत की ज़्यादती, कसरत खैर और खुशकिस्मती। बरकत के बारी किसी चीज़ की बहुतात यानी ज़्यादती के नहीं हैं, बल्कि कफ़ायत के होते हैं, यानी चीज़ का ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाना। हदीस में भी मिलता है ना कि हमारे दिल में वसअत क़ल्बी होनी चाहिए। अगर खाना हमने 3 या 4 लोगों के लिए बनाया है और कोई आ गया है तो उसे भी शामिल कर लो, अल्लाह ताला उसे पूरा कर देगा, उसमें बरकत हो जाएगी, वो कफ़ायत कर जाएगा। यानी खैर के कामों में गुंजाइश का निकल आना बरकत होता है। बरकत से मुराद अल्लाह का फजल, रहमत और इनाम है। ये बरकत किसी भी चीज़ में हो सकती है, जैसा कि अभी हमने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, बरकत अता फरमा। लिहाजा हमें वक्त में बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। वक्त बहुत ही कीमती हिस्सा है। सेहत में बरकत की दुआ मांगनी चाहिए, रिस्क में, उम्र में। यही हमारा आज का टॉपिक भी है, उम्र में बरकत। इसी तरह औलाद में और फिर माल में बरकत की दुआएं जो है वो की जाती हैं। इन सब चीज़ों में बरकत सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही की तरफ से आती है, यानी कोई इंसान किसी की किसी चीज़ में बरकत नहीं दे सकता, डाल सकता। और ये बरकत है गैर महसूस तरीके से इन नेमतों में इजाफे का बायस बन जाती है। जैसा कि पहले बात हुई, कम असबाब में ज़्यादा काम हो जाता है, तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। आइए बरकत को एक मिसाल से समझते हैं। अगर किसी को बरकत जैसी नेमत नसीब हो गई हो, वो महाना 20,000 कमाता हो, जब उससे कोई सवाल करे कैसी गुजर रही है, क्या गुजारा हो जाता है, तो उसका जवाब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही करम है, जिंदगी बड़े ही मजे में गुजर रही है। अब इसके मुकाबले में एक और शख्स है, उससे भी यही सवाल किया जाए, उसकी अगरचे आमदनी महाना 20 लाख है, लेकिन जिंदगी बरकत से खाली है। वो इस सवाल का क्या जवाब देता है? वो कहता है बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत ही महंगाई हो गई है, क्योंकि उसकी जिंदगी बरकत से खाली है। बरकत हासिल करने के तरीके जानने बहुत ही जरूरी हैं। बरकत हासिल करने की कुंजी ये है, सबसे पहले इखलास नियत होना चाहिए। यानी जब भी हम कोई काम करें तो अपनी नीयत को चेक करें, हम किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह को राजी करना चाहते हैं या बंदों को? अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक कर रहे हैं या लोगों के बनाए हुए तरीके के मुताबिक? अजर की उम्मीद, बदले की उम्मीद लोगों से रखते हैं या अल्लाह सुब्हाना ताला से? अगर इखलास होगा, अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला से होगी, बंदों से बेरगबती होगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी उस काम में बरकत नसीब फरमाएंगे। बरकत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
نیت میں اخلاص ہو، وہ کام ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے اخلاص کے بعد جب وہ کام شروع کیا جائے تو عاجزی کے ساتھ کیا جائے، کوئی تکبر، کوئی بڑائی نہ ہو، اور بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کیا جائے۔ اس سے کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ کثرت سے سلام کرنا برکت کا باعث بنتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی برکت لاتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ اسی طرح نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور دعاؤں کی کثرت جو ہے یہ بھی ہماری زندگیوں میں برکت لاتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہو اس گھر میں سکینت اترتی ہے، وہ گھر آسمان پر ایسے نظر آتا ہے جیسے جگمگاتا تارا۔ اس کے ساتھ ساتھ برکت کے حصول کے لیے مختلف اوقات کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں تاکہ شیطان اندر نہ ساتھ چلا جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کریں تاکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے کھانے کی ساری طاقت نہ لے لے۔ سوتے ہوئے دعا پڑھیں تاکہ سونا بھی باعث اجر بن جائے۔ جب صبح جاگیں تو دعا پڑھیں، صبح جلدی جاگیں، صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ اسی طرح سے جب سواری پر سوار ہوں تو دعا پڑھیں، اس سے خیر و برکت آ جاتی ہے، حادثات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے توبہ اور استغفار کرنے سے رزق میں، مال میں اور اولاد میں برکت آ جاتی ہے۔ کثرت سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ برکت کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق ہو، قرب الہی ہو، تقویٰ ہو ہمارے اندر، شکر گزاری ہو، صبر و قناعت پسندی ہو، توکل اللہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، ہمارے اندر وسعت قلبی ہو، دل کی تنگی نہ ہو، اعتدال پسندی ہو، اسراف نہ کرتے ہوں، نہ ہی بخل کرتے ہوں، یعنی میانہ روی ہو ہمارے اندر، دنیا سے بے رغبتی ہو، یعنی صرف فکر آخرت ہو، صلہ رحمی ہو، نیکیوں میں ہم دوڑ لگانے والے، سبقت کرنے والے ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، دوسروں کا احساس رکھتے ہوں، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینے والے ہوں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، والدین کی فرما برداری کرنے والے ہوں، رزق حلال کماتے ہوں، اور جو بھی کام کرنا ہو باہمی مشاورت سے کرتے ہوں، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے والے ہوں، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے ہوں۔ یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں برکت لاتی ہیں۔ ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے سے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے برکت آتی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت کے حصول کے ان سب کاموں کو کرنے کی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عمر میں برکت۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عمر میں برکت ہو تو ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے، اور صلہ رحمی تبھی کی جائے گی جب ہمیں معلوم ہو کہ صلہ رحمی ہوتی کیا چیز ہے۔ صلہ رحمی سے مراد ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، خوشی غمی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کے لیے ان سے ملنا جلنا تاکہ ان کی ضروریات کا ہمیں پتہ چل سکے اور ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں اور ان کے حقوق ادا کر سکیں۔ دیکھیے صلہ رحمی میں والدین آتے ہیں، پھر دادا دادی، نانا نانی، اور پھر اولاد، ان کے بچے، بہن بھائی، بیوی، بیوی کے لیے شوہر، خالہ پھوپھی چچا، ان کی اولادیں، یہ سب رشتے آ جاتے ہیں، اور انہی رشتوں سے تعلق توڑنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ضرور ان کی مالی مدد ہی کی جائے، نہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے دکھ درد کو بانٹنا، حوصلہ افزائی کرنا،
ان کے گھر جا کر حال حوال پوچھنا، بوقت ضرورت اچھا مشورہ دے دینا، یہ سب صلہ رحمی میں آتا ہے۔ دراصل قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بنا کر رکھنا صلہ رحمی ہے۔ یعنی صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے آپ بھی اسے جوڑیں، نہیں، بلکہ جو رشتہ توڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ رشتہ بنانا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ یہ سب جو رشتے ہیں، قرابت داریاں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور شکر گزاری اسی طرح سے ہوگی کہ ہم یہ جو بھی حقوق ہیں ان کو فرض سمجھ کر ادا کریں۔ اگر کوئی ان رشتوں کو کاٹے گا، تعلقات میں بگاڑ پیدا کرے گا، مثلا غیبت کر کے، بہتان لگا کر، چغلی کر کے، حسد اور بدگمانیاں پھیلا کر، تو یہ قطع رحمی ہے۔ اس طرح سے رشتوں کو توڑنا جو ہے وہ قطع رحمی کہلاتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 25 میں ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے بلانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد بچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جہنم ہے۔ جو جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں ہے، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی کرنے والوں کی فضیلت قرآن میں کچھ اس طرح بتائی گئی ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 21 اور 22 میں ہے، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ترجمہ ہے، اور جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں سخت عذاب کا، اور جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اس راہ کے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپا کر اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یعنی جنت میں اچھا ٹھکانہ انہی لوگوں کو ملے گا جو آپس میں رشتوں کو جوڑتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جنہیں آخرت کے عذاب کی فکر ہوتی ہے، جو وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور جو بھی اس راہ میں تکالیف آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور کوئی بھی برائی ان کو مل جائے تو بھلائی سے اس کو دور کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے پر آخرت کا یہ جو اجر بتایا گیا ہے، جنت پہ گھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اچھے بدلے کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن خلق، یعنی ہر انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے عمر زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی عمر میں برکت ہو جاتی ہے اور گھر آباد رہتے ہیں۔
یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے جو مجھے ملائے گا یعنی رحمی رشتوں کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ صلہ رحمی کر کے ہم اپنے رزق اور عمر میں برکت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو روزی دیتا ہے، ٹھیک ہے، رزق دیتا ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت رزق بندوں پر ایک دوسرے کے توسط سے باندھ رکھا ہے، یعنی کئی دفعہ کسی ایک شخص کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی دوسرے کے رزق میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ قرابت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اس بہن یا بھائی کو اس کے حصے کا جو بھی رزق ہے وہ اسے دیتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ اور دیکھیں جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی غریب بہن ہے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا تو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا، اس کو رزق دے گا، تو ظاہری بات ہے وہ بھی دل سے دعائیں دیں گے اور وہ دعائیں قبول ہوں گی، اور اس طرح سے اس کی عمر میں اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اور جب انسان دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، قرابت داروں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون، اطمینان اور خوشی ڈال دیتے ہیں، وہ مطمئن رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے، جسمانی اور قلبی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، یعنی رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بصرت احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی کوئی دعا کرے جس میں گناہ کی کوئی بات یعنی گناہ کی دعا نہ کی گئی ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جلد ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر قبول نہیں ہوتی تو اس دعا کو آخرت کے ذخیرہ میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا تو کہا جاتا ہے اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ اس وقت ایک بندہ مومن کہے گا کاش اس کی دنیا میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور نمبر 3، اس دعا کے برابر اس کی کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ دنیا میں دور کر دی جاتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں صلہ رحمی کے اول حقدار یعنی سب سے پہلے حقدار کون ہوتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 75 میں ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور خون کے رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حق رکھا ہے۔ سب سے پہلے والدین آتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ادا کرنے کو کہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کہا گیا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا
اور والدین، قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں بھی ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہو کہ لوگو آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں، وہ یہ کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے رہنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 میں بھی ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیسا مال خرچ کریں۔ کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو۔ یہاں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے والدین کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا، اور اس کے بعد یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں اور مسافروں کا۔ والدین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر کس کا، یعنی اس کے بعد کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ کا، یعنی 3 دفعہ ماں کا کہا اور 4تھی دفعہ باپ کا کہا۔ آئیے جانتے ہیں، اگر ہمارے والدین غیر مسلم ہوں، اسلام نہ لائے ہوں، تو پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کرنا ہے؟ کیا پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہے؟ بخاری میں ہے، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ آئیں۔ وہ اسلام نہیں لائی تھیں۔ میرے نانا بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ آئی ہیں، وہ اسلام سے پھری ہوئی ہیں، یعنی ایمان نہیں لائیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، یعنی ان کو ستانا، اور جو چیزیں دینا چاہے ان کو روکنا، لوگوں سے سوال کرنا، بیٹیوں کو زندہ گاڑنا، بے فائدہ بے مقصد گفتگو کرنا اور مال ضائع کرنا حرام کر دیا ہے۔ یہ بخاری میں ہے۔ کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ کہ اپنی ماؤں کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ نے جو بھی دیا ہے رزق مال، اسے دوسروں کو بھی دیا جائے، اور زندہ بیٹیوں کو دفن نہ کیا جائے، بے مقصد بے فائدہ گفتگو نہ کی جائے، لوگوں سے بے جا سوالات نہ کیے جائیں، اور مال کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ سب کرنا حرام ہے۔ آئیے اب کچھ بات نسب اور سسرال کے رشتوں پر کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیا صلہ رحمی کرنے کا حکم صرف رحم کے اور خونی جو رشتے ہیں ان سے کرنے کو کہا گیا ہے؟ کیا صرف ان سے ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، یا جو اللہ نے رشتے ہماری تقدیر میں لکھ دیے ہوتے ہیں، یعنی نکاح کی صورت میں جو رشتے بنتے ہیں، ساس سسر نند دیور جیٹھ، یہ سب، کیا ان کے ساتھ بھی ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں دونوں رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔
ان رشتوں کا بھی ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسا کہ ہم نسب کے رشتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 54، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے یعنی حقیر بوند سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا بنایا۔ بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، یعنی نکاح کرتے ہو، اور رشتہ قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بھی پرہیز کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یک طرفہ عورتوں ہی سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ سسرالی رشتوں کو نبھائیں، مردوں کو بالکل اس سے بری الزمہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کو ابتدا ہی سے کچھ ایسی تعلیم دی جاتی ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ یہ جو تمہاری بیوی کی وجہ سے جو رشتے بن رہے ہیں سسرالی رشتے، ان سے بالکل تعلق نہ جوڑو۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ یہ دونوں رشتے برابر کے نبھائے جاتے تھے، یعنی جس طرح بیوی اپنے شوہر کے والدین کی عزت کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، اسی طرح سے شوہر بھی اپنی بیوی کے والدین اور دیگر جو رشتے ہوتے ہیں بہن بھائی ان سب کو نبھاتے تھے۔ ایک حدیث قدسی دیکھ لیتے ہیں، رحم رحمان سے نکلا ہے، اس لیے محبت کرنے والے اللہ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا جو تجھ کو ملائے گا اسے میں ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا اس کو میں کاٹوں گا۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم رحم کے رشتوں کو جوڑیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی ہم سے اپنا رشتہ جوڑے گا، اور اگر ہم انہیں کاٹیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اور ایک اور روایت میں کچھ ایسے الفاظ ہے، رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا جو مجھ سے ملائے اس کو اللہ ملائے، اور جو مجھ کو کاٹے اللہ اس کو کاٹے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قطع رحمی کوئی کرے تو پھر ہم نے بدلے میں کیا کرنا ہے، یعنی قطع رحمی کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے۔ تو اس کا یہی سلوشن بتایا گیا ہے کہ قطع رحمی کا جواب ہم نے صلہ رحمی سے دینا ہے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے قطع رحمی کرتا ہے تو ہم نے پھر بھی بدلے میں صلہ رحمی کرنی ہے، کیونکہ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو ہم بدلے میں کریں، بلکہ صلہ رحمی تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ کوئی ہم سے رشتہ کاٹے تو ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم رشتہ جوڑیں۔ یعنی ہمارا قرابت دار جو ہے وہ حق کو ادا نہ کرے تو ہم بدلے میں نہیں بلکہ احسان کا معاملہ کریں اور قطع رحمی کے بجائے اس کے ساتھ اس کا حق ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 تھی۔ ترجمہ ہے بھلائی اور برائی جو ہے وہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم سخت کلامی کا یعنی کوئی بہت ترش روح ہے اس کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت ہی اچھا ہو، یعنی برائی کے بدلے میں احسان کرو۔ ایسا کرنے سے جس میں اور تم میں یعنی تمہاری جس سے بھی عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، اور یہ بات انہی لوگوں کو
حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور انہی کو ملتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ اگر کوئی سخت کلامی کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایسا کرنے سے اگر وہ تمہارا دشمن تھا تو بہت ہی گرم جوش دوست بن جائے گا۔ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کوئی تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تم بھی کرو جواب میں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ جو رشتے کو توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو تو تم پھر صلہ رحمی کرنے والے ہو۔ اب اگر ایک فریق صلہ رحمی کرنے کی بار بار کوشش کرے اور دوسرا فریق جو ہے وہ قطع رحمی پر ڈٹا رہے تو پھر اس کا قرآن کریم میں یہ حل بتایا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنے اعمال اور اخلاق کی فکر کرو اور حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ بخاری میں عمر بن عاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ فرمایا، فلاں کی آل اولاد اپنے ان رشتہ داروں کے نام کے لیے جو مسلمان نہیں تھے اور طرح طرح سے ستاتے تھے میرے عزیز نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام لیے کہ ان کی جو آل اولاد ہے وہ میری عزیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا، ولی تو میرا اللہ ہے اور عزیز میرے وہی ہیں جو مومن ہیں، نیک ہے اور صالح ہیں، یعنی جو اہل ایمان ہیں، اگرچہ ان سے میرا کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہے، البتہ ان سے ناتا ہے، یعنی اسلام کا ناتا، دین کا ناتا۔ اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا۔ تر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناتا جوڑیں گے تو میں بھی ناتا جوڑوں گا۔ رشتہ داری تر رکھنے سے تر رہتی ہے۔ دیکھیں، جس طرح دو خشک کاغذ نہیں جڑتے نا، تو تر یعنی گیلے کاغذ جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، یہی مراد ہے اس سے۔ آئیے ایک نظر اپنے معاشرے پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور غلط فہمیوں کو سلجھانے کی بجائے انہیں انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور جذبات میں آ کر جلد بازی سے کام لیتے ہوئے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں مر جاؤں تو فلاں کو میرا منہ نہ دکھانا، یا میرا منہ دیکھنے وہ نہ آئے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی قطع رحمی ہی کی وصیت جو ہے وہ قطع رحمی کی وصیت کر دی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر چہرہ نہیں دیکھے گا تو جو ساری اس نے بدسلوکیاں کی تھیں، حق تلفیاں کی تھیں، ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ جب ایک شخص قریب المرگ ہوتا ہے، اسے تو چاہیے کہ قرابت داروں میں جو بھی کمزوریاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، ان کو معاف کر دے اور ان سے کہے کہ مجھے بھی بخش دو اگر جانے جانے میں مجھ سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلہ رحمی ہی میں اتفاق اور اتحاد ہے اور دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔